सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना लियाज, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। राना ताहिर साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं क्योंकि आज वो छुट्टी पर हैं, तो आज की जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओवर टू यू समी साहब। जी लीना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वो तमाम मेरे दोस्त, हमारे नाजरीन, व्यूअर्स जिन्होंने दुआ की मेरे वालिद साहब के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी तबीयत बहुत बेहतर है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और बस मज़ीद दुआएं आपकी दरकार हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। दूसरा, आपने जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का ज़िक्र किया वो तो हैं, आज ख़ासी चीज़ें हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो इब्तदा है वो जो एक मामला चल रहा है पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, हम जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करेगी उसके हवाले से ना कोई स्पेकुलेशन करना चाहते हैं ना ही करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इन कैमरा सेशन होता है और ये जजेस का मीडिया ट्रायल हमें कानून इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब एक मोहतरम जज हैं और कल उनके बारे में जो रेफरेंस है और जस्टिस के आगा, उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो भी कार्रवाई होगी वो उस वक्त देखा जाएगा, कार्रवाई के बाद क्या होता है उसकी रिपोर्टिंग जिसकी इजाज़त हुई। लेकिन ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं इसका मकसद कोई उनका ना कोई मीडिया ट्रायल है और ना ही खुदा न खास्ता ये इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि एक रेफरेंस है, हुकूमत ने भेजा है और उस पर फैसला तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही करेगी कि वो काबिल समात है या नहीं। अभी बाकी तो सब बातें दूर की हैं, लेकिन आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने एक जो और मुकदमा है उसमें एक रिमार्क्स दिए हैं, बड़े अहम हैं वो रिमार्क्स। बड़े ज़हीन जज हैं आसिफ सईद खान खोसा, और पाकिस्तान की तारीख़ में कम है वो जजेस जिस तरह से आसिफ सईद खान खोसा हैं। इससे पहले उन्होंने एक मुकदमे में रिमार्क्स दिया था हिदायतुल्लाह केस में अलीना, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है वो जिसको हम अदालतें उसको देखना पड़ेगा कि ये कौन इसके लिए क्वालिफ़ाई करता है। 1949 में हिदायतुल्लाह केस में अदालत ने एक ज़रिया निकाला था कि अगर कोई आदमी किसी बिल्कुल एक वाज़े तौर पे लग रहा है कि उसके साथ कहीं ज़्यादती हो रही है तो फिर उसको ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दे दी जाए। लेकिन अभी तो ये एक माहौल बन गया, हर आदमी जो क्रिमिनल है, जिस पर किसी तरह का भी इल्ज़ाम है, वो आ जाता है कि जी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी। तो उसके बाद हमने देखा ये जो आसिफ सईद खान खोसा साहब ने कहा था कि ये टाइम आ गया कि अब अदालत इसको देखे कि ये किसको राइट मिलना चाहिए, कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा ना ले। तो आप देख रहे हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो अबूरी ज़मानत थी उसमें तौसीह नहीं की, उसको वापस उसको रिकॉल कर लिया। इसी तरह हमज़ा शहबाज साहब लाहौर हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच में, तो वो भी अब चले गए। आज बेंच टूट गया क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि वो समाअत नहीं कर सकते, इसलिए कि फवाद हसन फवाद से वो उनको जानते हैं, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब और फवाद साहब के जो ज़मानत है उसके हवाले से केस था, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच। नहीं तो इसमें भी जो ये ज़मानतें हैं, जो मुल्ज़मान जिसका फ़ायदा लेते हैं उसका फ़ैसला हो जाना था। अब जो आज रिमार्क्स दिए हैं ये अलीना बहुत जो तनाज़र है, जो कॉन्टेक्स्ट है, मैंने आपको बताया है। कल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में केस भी वो उसकी इब्तदाई समाअत होगी ये तय करने के लिए कि ये काबिल समाअत है या नहीं। कस्टम के मुलाजिम का एक केस था आज, जिसमें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने ये बात कही है कि कस्टम के मुलाजिम की अहलिया जायदाद खरीदे तो पूछा तो जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। बहुत ज़बरदस्त ये रिमार्क्स हैं और बिल्कुल जो समंदर को कूज़े में बंद करते हैं जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा। पनामा पेपर्स में भी जिस तरह उन्होंने फ़ैसला किया था और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान में जो एक वकला ने जिस पर एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया, कल कुछ वकला इस हवाले से एहतजाज करना भी चाह रहे हैं
اگرچہ منقسم ہے، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہے. لاہور بار نے بھی فیصلہ کر دیا کہ وہ نہیں شریک ہوں گے، فیصل آباد بار بھی کہہ چکی ہے، اسلام آباد بار جو ہے ہائی کورٹ بار اس کے پریزیڈنٹ اس کے خلاف ہیں، سیکرٹری صاحب نے کہا کہ وہ ساتھ ہوں گے. پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں. سپریم کورٹ بار کے صدر کہہ رہے ہیں کہ کل وہ ہڑتال کریں گے، لیکن سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ وہ ہڑتال نہیں کریں گے. تو بہت بڑی ایک ڈیوائیڈ ہے وکلاء میں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو احتساب کا عمل ہے، اس کو ہم نہیں روک سکتے. تو چیف جسٹس نے بھی جب وہ لنڈن میں تھے تو کیمبرج میں علینا انہوں نے یہ کہا تھا کہ عدلیہ پر اس کو حملہ تصور نہیں کرنا چاہیے اگر صدر پاکستان نے کوئی ریفرنس بھیجا ہے، کیونکہ یہ قانونی اور آئینی حق حاصل ہے صدر پاکستان کو کہ وہ کسی کے بارے میں ریفرنس بھیج دیں، کسی بھی جج کے بارے میں. لیکن اس جج نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا، اس کا فیصلہ ججز کریں گے، سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی. اور آپ کو اپنے ججز پر اعتماد ہونا چاہیے، آپ اپنے ججز کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے دیں. اور ابھی تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ چیز قابل سماعت بھی ہے یا نہیں، اس پر ہیئرنگ ہوگی. ایک بڑی انہوں نے ایک ریمارکس دیے، بولتے ہیں وہ ججز جو حالات کے مطابق جو چیزیں ہیں. آصف سعید خان کھوسا بہت یعنی ایک بڑے ایسے ہی ڈز ناٹ منس ہز ورڈز ایکچولی، ہی از ویری اوپن، اور بالکل آئین اور قانون کے مطابق وہ ان کی رائے ہوتی ہے. تو آج جو انہوں نے بیسیکلی یہ ایک کلرک تھے کسٹم کے محمد زمرد، ان کی کرپشن کا کیس تھا، اور محمد زمرد کے ورثاء کو جرمانے کی جو رقم ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا. اور لیکن جرمانے کی جو رقم تھی 1,77,00,000 سے کم کر کے 40 لاکھ انہوں نے کر دی. لیکن یہ کہا جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہ جو کرپشن کا مال ہے، جو کرپشن کا پیسہ ہے، وہ تو واپس دینا پڑے گا. جرمانہ جو ہے وہ تو اگر وہ بندہ جس نے کرپشن کی ہے وہ اگر اس دنیا سے چلا بھی گیا تو اس کے ورثاء کو دینا پڑے گا. اس کیس کی فردر اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو کلرک تھے 1976 میں بھرتی ہوئے، پیسے بنائے انہوں نے، یہاں سے پیسے باہر بھیجتے تھے، وہاں سے ٹی ٹی لگ کے پیسے پاکستان میں واپس آ جاتے تھے، ان کا بیٹا بھیجتا تھا، اور بڑا ایک عجیب سی کہانی تھی. لیکن جو سب سے اہم بات ہے، کسٹم کے ملازم کی اہلیہ جائیداد خریدے تو پوچھا تو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے، جو میں سمجھاؤں، کہ کوئی بھی جو پبلک آفس ہولڈر ہے، سرکاری ملازم ہے، کسی پوزیشن پہ ہے، اگر اس کی فیملی کا کوئی ممبر اگر کہیں جائیداد خریدتا ہے، کہیں پیسہ خرچ کرتا ہے، تو یہ تو پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آئے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے ایکسکیوز می، کل کا جو سارا معاملہ ہے، میں دیکھ رہا تھا اس کو کہ آج جو مائنڈ سیٹ اپنا دیا ہے جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے، کرپشن کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور بالکل قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے. لیکن کیس کے حوالے سے چیزیں ویری کرتی ہیں نا. اب جو کل کا کیس ہے اس میں جو ان کی اہلیہ کے بارے میں آ رہی ہیں سامنے باتیں، اور جو آرٹیکلز میں بھی لکھا آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کی نیشنلٹی کا بھی ہے. تو یہاں پر پاکستان کا قانون جو ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو پھر دیکھتا ہے، یہ بھی تو ایک سوال اٹھایا جائے. نہیں، ڈیفینیٹلی میں بالکل، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، لیکن ہم اس سوال کو سوال ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کا جواب دیں گے تو وہ ایک اسپیکولیشن آ جائے. اور ضمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے، کھوسا صاحب کے بڑے اہم ریمارکس بھی ہیں اس حوالے سے. لیکن سر اس کے لیے بھی تو لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ بتانا چاہیے کہ کس جو کیسز ہیں کس طرح کے کیسز میں ہمیں دینی ہے اور کس طرح کے کیسز میں ہمیں نہیں دینی ہے. نہیں، لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو سیدھا ایک کورٹس نے ایک اختیار نکالا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ اس میں دے دیا. وہ جو فیصلہ آئے گا اس میں وہ ریمارکس بھی دے دیں گے کہ اس کا استعمال اس کو رائٹ سمجھ کے نہیں دینا چاہیے. اور وہ ہم نے دیکھ لیا. ضمانت تو ویسے میرٹ پہ ہی ہوتی ہے نا. وہ ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک نہیں، میرٹ پہ ہوتی ہے، لیکن بہت سارے جو ابھی موجودہ آج کل جو ایس او پی بن چکے ہیں اس میں لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ ضمانت قبل از گرفتاری ہمارا رائٹ بن گیا. ایسا نہیں ہے. اور ہم نے اس کو دیکھا کہ ججز نے جیسے ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا مائنڈ سیٹ دیا، الزام ہو اس میں نہیں، الزام کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کسی کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، یعنی یہ ایک عدالت نے طریقہ نکالا تھا ضمانت قبل از گرفتاری کا 1949 میں ہدایت اللہ کیس میں.
ابھی تو جو بھی آدمی جس کو بھی کوئی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی پکڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ جا کے ضمانت قبل از گرفتاری لے لیتا ہے تاکہ انویسٹیگیشن میں شریک ہی نہ ہو. تو یہ رائٹ نہیں ہے, اور وہ میں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نظر آیا. اب اسی طرح یہ جو آپ کا جو سوال ہے اس کا اس پہ ہم بحث نہیں کرتے. یہ کل سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی کیونکہ ہم اس پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہتے. لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ دیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, کسی بھی سرکاری ملازم کے حوالے سے, کسٹم کے ملازم کے حوالے سے, کہ اگر وہ جائیداد اس کی اہلیہ خریدے گی تو پوچھا تو جائے گا کہ یہ رقم کہاں سے آئی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ریمارکس ہیں جو آج انہوں نے دیے, اور آج کے جو تناظر ہے اس میں یہ بہت ہے. میں دوسرا جو پالیٹکس ہو رہی ہے یہ سارا اس معاملے میں, دیکھیں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں, معافی چاہتا ہوں میرا گلا کچھ خراب ہے, جو لوگ اس پہ پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایکچولی وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی بات کر رہے ہیں, اور اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کو وہ خراب کر رہے ہیں. بڑے وہ زبردست جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کا اپنا ایک طریقہ ہے, ان کا اپنی ایک سوچ ہے, وہ بھی بڑا کھل کے اپنی سوچ بیان کرتے ہیں. لیکن اب جس انداز میں اپوزیشن نے ان کے بارے میں یہ تحریک چلانا شروع کی ہے اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب وہ تو کیونکہ فوج کے بارے میں بڑے ریمارکس اس طرح کے دیتے تھے اس لیے ان کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور یہ جو ٹائمنگ ہے اس میں حکومت کی جو ہے نا وہ بدنیتی ہے. تو اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑا مشکل ہوگا فیوچر میں ان کیسز کی سماعت کرنا جس میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہو, جس میں کوئی ہمارے سیکورٹی اداروں کے حوالے سے کوئی چیز ڈسکس ہو. جس طرح آج جسٹس ضیاء آفریدی جو ہیں انہوں نے آج وہ بینچ ٹوٹ گیا, انہوں نے کہا کہ میں فواد حسن فواد کو جانتا ہوں. تو اب اگر مسلم لیگ نون اس طرح سے کسی جج کے لیے تحریک چلا رہی ہے اور وہ نواز شریف صاحب جیل سے پیغام بھیج رہے ہیں, تو اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو کیا اس لیے گیا کہ وہ فوج کے بارے میں ان کا اپنا مخصوص نظریہ ہے, تو پھر علینا کل جب وہ بیٹھیں گے کسی بینچ میں, اگر وہ اس ساری چیز سے نکل آتے ہیں باہر, سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف نہیں کرتی کوئی کاروائی اور وہ بطور جج اپنا کنٹینیو کرتے ہیں, تو کتنی ان کی پوزیشن کمپرومائز ہو جائے گی. تو یہ ایک انتہائی بری بات ہے. ایک ایسا جج جو ایک بڑا اوپنلی بڑے کھلے انداز میں فیصلے کرتے ہیں قانون, اور دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تلور کے حوالے سے جو فیصلہ تھا جس میں ان کا ڈسینڈنگ نوٹ ہے وہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے بالکل کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا. تو یہ ان کی پوزیشن کو کمپرومائز سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, اور بیسیکلی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بظاہر یہ عدلیہ کی حمایت کی تحریک ہے ججز کی, لیکن یہ عدلیہ پر دباؤ کی ایک کوشش ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں کل جو سچویشن بن رہی ہے, کنرانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جلائیں گے اس کو, ریفرنس کو جلائیں گے, دھرنا دیں گے, اور سندھ بار کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں کچھ شریک ہیں, یعنی ڈیوائیڈڈ ہیں وکیل, لیکن ایک تعداد تو اس حوالے سے کل احتجاج کا اعلان کر چکی ہے. تو یہ آپ عدلیہ کو آپ دباؤ میں لانے کی بات کر رہے ہیں. آپ عدلیہ کی جو پوزیشن ہے, چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی جو پوزیشن ہے, یا جو دوسرے جوڈیشل کونسل کے جو ممبران ہیں, فاضل ججز, بڑے سینئر ترین ججز, جسٹس گلزار ہیں, جسٹس عظمت سعید شیخ ہیں, 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں, تو آپ ان کو آپ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک آپ یہ بھی ایک اسپیکولیشن پھر آپ اس کو ہوا دے سکتے ہیں. جو اس کے مخالف ہیں وہ کہیں گے اچھا جی یہ فیصلہ اس طرح سے آ گیا, وہ تو پھر کیونکہ ججز پر دباؤ تھا, وہ تو جناب ہڑتال ہو گئی تھی, تو اس حالات سے نکلنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا. اپوزیشن کا پلان کیا ہے؟ اپوزیشن کا پلان یہ ہے کہ اگر ان کو تو اپنے تئیں ان کو بڑی ون ون سچویشن نظر آ رہی ہے, ان کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا دوسرے جج صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے کوئی خلاف فیصلہ دیا, تو یہ پھر اس کو استعمال کریں گے کہ دیکھیں جناب یہ جج جو تھا ایسے ایسے بات کر رہا تھا تو اس کو انہوں نے فارغ کر دیا. اور کیونکہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں یا جو دوسرے ججز ہیں وہ پاناما پیپرز میں بھی جج تھے,
تو نواز لیگ پہلے ہی یہ ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے اور وہ جو ووٹ کو عزت دو جو بیانیہ نواز شریف کا یہ ہے کہ جی یہ چند لوگ کیا فیصلہ کریں گے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، تو عدلیہ پر بھرپور انداز میں ایک ان کو مواد مل جائے گا بات کرنے کا. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو ان کو پھر یہ ان کی پلاننگ ہے کہ پھر یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں یہ اپنے بارے میں تو کچھ احتساب کرتے نہیں ہیں، یہ کہاں اپنے بارے میں احتساب کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جو پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہوگی جس طرح باتیں کی جا رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ صرف وہ کمپرومائز ہوگی، کیونکہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں امان اللہ صاحب، جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے اور کچھ اور ریفرنسز کی بات کی ہے. وہ ایک ایگزامپل بنا رہے ہیں اس کیس کو. اس طرح کسی کی پوزیشن کیسے سر وہ ہو سکتی ہے، کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ اس طرح ایگزامپل نہیں بنا رہا ہے، پوزیشن اس طرح سے کمپرومائز ہوتی ہے کہ جب ایک کسی کی کوئی سپورٹ میں لوگ آ جاتے ہیں تو اگر انہی کا مقدمہ اس جج کے سامنے آئے تو وہ پھر کیسے وہ اس مقدمے کو اس کو سنے گا. پہلے ہی اس طرح کی اسپیکولیشن ہوئی ہے، حالانکہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حدیبیہ پیپر کا. لیکن ہو کیا رہا ہے، میڈیا میں آ کیا رہا ہے کہ جناب یہ بند کر دیا کیس، فلاں ہو گیا. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ ایک بھرپور کیمپین ہے. پاکستان کی عدلیہ کو متنازع بنانے کی یہ سازش ہے. پاکستان کی عدلیہ اس وقت جو ہمارے یہ سارے ججز ہیں یہ بڑے اپرائٹ ججز ہیں. ان کے پاکستان میں جو قانون کی حکمرانی اور جو یہ کرپشن کے خلاف جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی عدلیہ کا ایک بڑا کردار ہے. یہ عدلیہ کو متنازع بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس میں ایک آئین اور قانون کے مطابق ایک طریقہ کار ہے، ریفرنس آیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل اس کا فیصلہ کرے گی. اس کو پولیٹکس میں نہیں اس کو آنا چاہیے تھا. سیاسی جماعتیں کہتے ہیں پولیٹکس بنایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے. ایف بی آر موجود ہے ایک پلیٹ فارم، وہ ان کو نوٹس کرتا، نہ کہ جو صدر صاحب ہیں وہ اس طریقے سے ریفرنس بھیجتے. اچھا، جب یہ بولنا کہ پولیٹکس ان کی طرف سے کی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے. جب چیف جسٹس آف پاکستان نے آصف سعید خان کھوسا نے یہ بات کہی ہے کہ ریفرنس بھیجنا صدر کا آئینی اختیار ہے اور اس ریفرنس کو ہم عدلیہ پر حملہ تصور نہیں کرتے، تو پھر یہ وکیلوں جو سیاسی جماعتیں ہیں میں ان کو عدلیہ کا کسٹوڈین مانوں یا چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا کی بات پر ہم یقین کریں؟ چیف جسٹس آف پاکستان سب سے بڑے کسٹوڈین ہیں اور عدالت کی اگر کنٹیمپٹ ہے، عدالت پر کوئی وار ہے تو اس کا سب سے پہلے اس کو جو پروٹیکٹ کریں گے، اس کے بارے میں جو بات کریں گے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود ہے. تو جب چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی حملہ نہیں ہے عدلیہ پر، اور چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی اختیار ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہمیں آپ کرنے دیں، اپنے ججز پر اعتماد کریں، تو پھر یہ وکیل کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ پولیٹکس کر رہے ہیں. یہ پولیٹکس کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. یہ پاکستان کی عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش ہے. جس طرح پاکستان کی فوج کے بارے میں بات، اس وقت جو ساری سیاست ہے وہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے بظاہر مجھے نظر آ رہی ہے، اور یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. تو یہ ان کو اگر یہ اس سے اجتناب کرتے، اپنے ججز پر یہ اعتماد کرتے. اب یہ مجھے کیا بتائیں جی، آپ مجھے یہ سپریم کورٹ کا دھرنا دیں گے، عدالتوں میں دھرنا دیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ججز کو؟ دباؤ میں لانے کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ویسے سارا سینیریو نا کافی حد تک بدل چکا ہوا ہے. اب میں کل دیکھ رہی تھی وہ انٹرویو دے رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. اور امجد شاہ صاحب کل جب آئے ہیں وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کندرانی صاحب جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو کے بندہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، تو جو بھی ہوگا پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. یہ کندرانی صاحب تو نہیں کہہ رہے نا، کندرانی صاحب تو وہی کہہ رہے ہیں نا. اب ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں. نہیں، کندرانی صاحب نے کل انٹرویو میں بولا ہے کہ اب جو بھی ہوگا وہ پیسفل ہوگا، پروٹیسٹ پیسفل کیا جائے گا. نہیں وہ تو دیکھیں نا، پروٹیسٹ تو پیسفلی وہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ خونی پروٹیسٹ کر رہے تھے نا سر. ہاں وہ کہہ رہے تھے ایمبولینس سے لے آؤ، سب کچھ لے آؤ، لیکن وہ مختلف جگہوں پہ مختلف باتیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف باتیں کر رہے ہیں. سندھ میں کچھ اور کرتے ہیں، بلوچستان میں جا کے کچھ اور کرتے ہیں، یہاں پہ کچھ اور کرتے ہیں. ایک ایسا ایشو انہوں نے بنا لیا جو ایکچولی ایشو نہیں تھا. جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی عدلیہ پر حملہ نہیں ہے ریفرنس کو بھیجنا، تو پھر اس پہ یہ کیوں یہ عبداللہ دیوانے کیوں بن رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں نا، جو عدلیہ ہے، جو ججز ہیں، وہ اس کو حملہ تصور نہیں کر رہے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب یہ حملہ ہے اور ہم تو اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس آڑ میں خود حملہ کر رہے ہیں. یہ خود حملہ کر رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ پر. دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی عدلیہ ہے نا، یہ بہت پرو ایکٹیو ہے اس وقت، بہت زیادہ. آج باقی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک تو آج یہ میں نے آپ کو جسٹس آصف سعید خان کھوسا کی بات بتائی. دوسرا آپ ذرا سنیں جو
جسٹس گلزار نے ان کا جو بینچ تھا انہوں نے جو وہ عمل عمر قتل کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے جو کہا، انہوں نے سندھ پولیس کے حوالے سے یہ بات کہی ہے. کیا انہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹل سندھ حکومت کے وکیل سے کہا ہے کہ آپ بات ہی نہ کریں، آپ تو آ کے فضول بات کرتے ہیں. کہ کراچی انہوں نے کہا پاکستان کا بدترین شہر بن چکا ہے، کراچی شہر میں کوئی حکومت نہیں، سندھ حکومت کا حال بہت برا ہے. پہلے ہم گھر سے دور جا کر کھیلتے تھے، آج کراچی میں بچے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. دن دہاڑے ڈکیتیاں اور بھرے بازار میں گاڑیاں رکتی ہیں. ایک گاڑی کا ذکر کیا، 90 لاکھ روپے اس میں سے لوٹ لیے، اور مفرور کھلے عام پھر رہے ہیں. اور یہ سنجیدہ نوعیت کے جرائم میں ہے. ان مفروروں کو پولیس پکڑ نہیں سکتی. جو ترقی کراچی میں ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ترقی ختم ہو رہی ہے. عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا. اب دیکھیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان، فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار کے یہ ریمارکس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ برا حال ہے. یعنی اس سے بڑی چارج شیٹ نہیں ہو سکتی. وہ چونکہ چارج شیٹ انہوں نے دی نہیں، انہوں نے یہ آبزرویشن دی ہے اس لیے کہ یہ جو عمل عمر کیس ہے اس میں بھی پولیس، ریگولیٹر اور ہاسپٹل پر ذمہ داری کا تعین کرنا تھا، سب کچھ ہونا تھا. اور اتنے بھاری اسلحے سے سندھ پولیس جو ہے وہ پیٹرولنگ کرتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، بے گناہ آدمی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور کرائم نہیں رکتا. بلکہ بہت سارے جو کیسز ہیں ان میں، بہت سارے انسیڈنٹس میں پولیس خود بندوں کو مارنے میں شریک ہے سازش کے تحت. تو یہ ایک سچویشن اب اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. آپ ذرا آ جائیں، بلاول بھٹو صاحب منظور پشتین کا فاٹا کا ذکر کر رہے ہیں. اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے جسٹس گلزار صاحب نے، جو کہ فیوچر چیف جسٹس بھی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی. رتو ڈیروں میں دیکھیں تو یا انٹیریئر سندھ میں دیکھیں تو ایڈز قابو میں نہیں ہے. بہت برے حال. سکریننگ کے لیے جو پیسے ملے تھے وہ کھا پی گئے. گوسٹ سکول ہے وہاں پر. تھر میں چلے جائیں تو اموات کا سلسلہ ہی نہیں بند ہوتا وہاں پہ. تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ کیا یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے جس پر اتنا بڑا ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا. آپ نے مجھے لگتا ہے بریک پر جانا ہے، لیکن جب میں واپس آؤں گا میرا آپ سے ایک سوال ہوگا. پولیس کے جو بھی حالات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ تو رینجرز بھی موجود ہیں، تو حالات کو قابو کرنے کے لیے تو آلریڈی ایک فورس وہاں پہ موجود ہے. میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں، لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جسٹس گلزار صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کراچی کی جو سچویشن ہے اس وقت سیکیورٹی کی، ان پہ ان کے جو ریمارکس تھے. اور سمیع صاحب جو میرا سوال تھا آپ سے وہ رینجرز کے حوالے سے تھا. اگر پولیس ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو رینجرز تو وہاں پہ موجود ہے نا سر؟ دیکھیں، رینجرز نے ہی کراچی کا امن بحال کیا، لیکن رینجرز کی پرابلم یہ ہے کہ وہ وفاق کے متحد ہیں. صوبائی حکومت جب ریکویسٹ کرتی ہے تو رینجرز آتے ہیں. کراچی کے لیے رینجرز آئے، اور کراچی میں جو بھی امن ہوا وہ رینجرز نہیں کیا. اس سے پہلے تو سارا کراچی ایک نو گو ایریا تھا. انٹیریئر سندھ جو ہے وہاں پہ کراچی کی سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں رینجرز نہیں چاہیے، اس طرح سے ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. تو لیڈ رول جو ہے وہ پولیس کا ہی ہے، رینجرز ان کی مدد کرتے ہیں. تو اگر آپ اختیار بھی لمیٹڈ دیں گے تو ریسورسز بھی لمیٹڈ ہوں گے، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پولیٹیکل ول چاہیے. بہت سیاسی ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا نا وہاں پہ جو ابھی دیکھیں نا، انہوں نے سندھ وزیر اعلیٰ نے اختیار لے لیا تھا ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے ٹرانسفرز کا. اب وہ واپس ان کو اختیار دے رہے ہیں. لیکن یہ جو ساری پولیٹیکل مینوورنگز ہیں، مینوپولیشن ہے، ان کی پولیٹیکل چیزوں بنیادوں پر بھرتی کی جاتا ہے. اس کی وجہ یہ، اور پھر کرمنلز کو اس پہ کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے. اس لیے پولیس کی جو پرفارمنس ہے وہ خراب. اور جسٹ یہ جو بیڈ گورننس ہے جس میں آپ اپنے ساتھیوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، میرٹوکریسی کا خیال نہیں کرتے، تو جسٹس گلزار صاحب کی جو بات ہے وہ انہی چیزوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اور بڑی انہوں نے جو بات کہی. اب میں دیکھیں، میں ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان کا. پہلے وہ آپ شارٹ ایک ان کی گفتگو سن لیں کہ وہ نیب کے حوالے سے، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ان کا کیا رویہ، اور وہ ان وکیلوں کے ساتھ ہیں
جو اس وقت کل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے اور یہ جو ریفرنس ہے یہ غیر قانونی ہے. اب یہ لوگ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں سمجھتے کیا ہیں؟ پاکستان چیخ رہا ہے, پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں احتساب, اکاؤنٹیبلٹی, جس نے جرم کیا اس سے پوچھیں, لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں. ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سن لیں آپ. ہزار کرے بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا. میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا. یہ ہوتے کون ہیں کہ ملک پہ کوئی شرافت کی سیاست کرے تو اس کو شرافت سے سیاست نہ کرنے دیں؟ یہ انصاف کے بابے ٹھہرے. انصاف کا قتل کرنے والے سے میں انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا. میں ان کو انصاف کے ادارے نہیں تسلیم کرتا. یہ انتقامی سیاست کی بات کرنے والے ہیں. میں ان کے فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے اگر انہوں نے ایسی جرت کی تو. میں چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دوں گا. اس طرح کی سیاست, بغیر سیاست فضل الرحمان نے نہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے اور نہ خود اس کا درس کبھی سیکھا ہے. ہاں, ہمیں جمعیت علماء ہند کے اور پورے ہندوستان کی تاریخ کی تربیت ہے آزادی کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو گفتگو ہے اسی طرح کی ایک گفتگو آصف علی زرداری صاحب نے بھی کی تھی چیئرمین نیب کے حوالے سے. اس وقت چیئرمین نیب دوسرے قمر زمان تھے. کون ہوتا ہے یہ چیئرمین نیب؟ اس کی مجال, اس کی اوقات. اور اب یہ آپ کے تکبر دیکھیں. مولانا آپ ایک ریلیجیس اسکالر ہیں, آپ کا ایک عزت و احترام ہے, ہم بھی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. بے غیرت آپ کہہ رہے ہیں, فائلیں اٹھا کے منہ پہ ماروں گا. آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ پھر آپ, میں نے وہ حصہ نہیں سنوایا, میں اس کنٹروورسی میں نہیں جاتا. علماء ہند کی آپ بات کر رہے ہیں. وہ جو جمعیت علماء ہند تھی اس نے تو پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انگریز سے وہ اس آزادی کی جنگ لڑی. آپ نے تو جنگ لڑی تھی انگریز سے متحدہ ہندوستان کے لیے. پاکستان کی تو آپ نے کبھی بات ہی نہیں کی, نہ آپ کے بزرگواروں نے کبھی بات کی پاکستان کی. فیکٹس ہیں, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. چلیں اب آپ نے تسلیم کر لیا ہوگا. میں کوئی آپ کے خدا نہ خواستہ ہم کوئی آپ کو غداری کا کون ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ دینے والے, لیکن یہ لینگویج ہے. اکاؤنٹیبلٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کو پوچھے گا تو میں فائلیں منہ پہ ماروں گا. بھائی نیب ایک آئینی قانونی ادارہ ہے, پاکستان کے آئین کے تحت بنایا گیا ہے. آپ کی حلیف جماعت نے جو نون لیگ ہے اس نے پیپلز پارٹی سے مشورہ کر کے ایک ان کا نیب کا چیئرمین جو موجود ہے ان کو بھی لگایا گیا. اور آپ ایک اور بات میں علینا ہے کہ یہ متھ ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے, یہ جو بھی ریفرنسز ہیں ان کے بارے میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, نون لیگ کے حوالے سے, یہ عمران خان صاحب کی جماعت نے نہیں بنائے, تحریک انصاف نے نہیں بنائے. یہ پرانے ریفرنسز ہیں سارے کے سارے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ انتقامی سیاست ہے, یہ تو انتہائی طور غلط بات ہے. اور پھر دیکھیں عدالتیں موجود ہیں. ابھی سوا دو مہینے آصف زرداری صاحب ضمانت پہ رہے. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ضمانت پہ 2 مہینے لنڈن رہ کے آ گئے ہیں. اور گرفتاریاں ہو بھی جائیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج دیکھیں نا کیا ہوا پنجاب اسمبلی میں بھی, خواجہ سعد رفیق صاحب اور حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں چودھری صاحب نے. اب یہ دیکھ لیں اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے, ہی کین ڈو. جو بہرحال اسپیکر نے اب کیے ہیں, ابھی تک آصف علی زرداری صاحب کے نہیں ہوئے, لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ٹرانسفر کر دیا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب یہ باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پھر کہتے ہیں کہ یہ مجال ہے اس کی چیئرمین نیب کی کہ یہ کوئی بات کرے. جیسے ہی جیل جاتے ہیں طبیعت خراب, بلڈ پریشر کا عارضہ, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. لیکن میرا سوال, اللہ تعالیٰ صحت دے آصف علی زرداری صاحب کو, خدا تعالیٰ سب کو صحت دے, لیکن میرا سوال ہے کلینا کہ اتنی تیزی سے کسی اور قیدی کو یہ جیل سے ہاسپٹل منتقل کرتے ہیں. پاسبل ہی نہیں, اتنا مر جاتے ہیں لوگ جیلوں میں, مر جاتے ہیں, سڑ جاتے ہیں, غریب گل جاتے ہیں. نواز شریف صاحب سے 200 بندوں نے آج ملاقات کی ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیے, ان کی ضمانت چل رہی ہے درخواست کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے. مریم نواز صاحبہ روز یہ بات کرتی ہیں. بالکل ایسے. 6 ہفتے کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو رہا کیا علاج کے لیے. انہوں نے علاج نہیں کروایا, ٹیسٹ ہی کرواتے رہے اپنے ہاسپٹل میں, اور پھر یہ کہا مجھے ان پر بھی اعتبار نہیں ہے, مجھے لندن بھیج دو, میں نے لندن جانا ہے. شہباز شریف صاحب ECL پہ نام بچانے کے لیے واپس آ گئے ہیں, لندن 2 مہینے لے کے آئے ہیں. اب زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کراچی کے ہاسپٹل واپس تو آ گئے ہیں نا, یہ تو دیکھیں نا, بھاگے تو نہیں نا شہباز شریف صاحب, یہ تو بات کریں. نہیں بھاگنا, وہ بھی واپس آ گئے تھے, نواز شریف صاحب بھی آ تو سبھی گئے ہیں واپس. نہیں تو کہاں جاتے, کیوں جاتے؟ آپ دیکھیں نا بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
علاج کے لیے تو باہر جاتے ہیں نا, پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل بھی نہیں بنا سکے. اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کراچی کے ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے, مجھے پنڈی کے کسی ہاسپٹل میں علاج نہیں کروانا. یار یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی جیلیں ہیں. میں نے کل بھی یہ بیان کیا تھا کہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا آصف زرداری صاحب نے مجھے 2 خدمتگار چاہیے, خدمتگار کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. لیکن اب شاید سیل ہوگا, جیل ہے ابھی یہ ایوان صدر میں, پھر زرداری ہاؤس میں, پھر بلاول ہاؤس میں, پھر دبئی کے ہاؤس, پرائیویٹ پلینز میں آنا جانا. جب یہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ان کی سیٹ بیلٹ بھی ان کی سیکیورٹی کے لوگ لگاتے ہیں, یہ اپنے ہاتھ سے نہیں لگاتے. حمزہ شہباز صاحب تو اپنے ہاتھ سے یوں برش بھی نہیں کرتے, ان کا الیکٹرانک ٹوتھ برش ہے, یوں کر کے وہ دانتوں کے اوپر رکھتے ہیں, وہ گھی چلتا ہے اور وہ اس سے وہ اپنا دانت صاف کرتے ہیں. پھر ان کے پاؤں, میری بات سن لیں علینا, دیکھیں میں آپ بتاؤں, میں کو مذاق نہیں اڑا رہا, میں یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ پاکستان کے غریب لوگوں کی یہ قیادت کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. یہ ناک یعنی غریب آدمی تو بیچارہ وہ پتہ نہیں کیسے ناک اپنا صاف کرتا, انگلی مارتا, بلاول صاحب کے جو ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, جو سامان حمزہ شہباز کا گیا, ناک صاف کرنے کی مشین, پاؤں صاف کرنے کی مشین, ڈونگے, چمچے, پتہ نہیں کیا کچھ, میں کیا آپ کو بتاؤں کیا کیا چیزیں گئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ فیس کے لیے لگانے کے لیے جو کریمیں گئی ہیں. مریم صاحبہ نے بھی ساری پلاسٹک سرجری وغیرہ اپنے فیس پہ کروائی ہوئی ہے, تو بس اس طرح کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پاکستان کی پاکستان کا المیہ یہ ہے, جو پاکستان کی قیادت لوگوں کی کرنے کے دعوے دار ہیں, وہ لوگ پاکستان سے, پاکستان کے غریب لوگوں سے ان کا تعلق نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. نہ ان کی زندگی اس طرح کی, نہ ان کی رہائش گاہ اس طرح کی, نہ ان کا کھانا پینا اس طرح کا, نہ ان کے سونے کی جگہ اس طرح کی, نہ بیٹھنے کی جگہ, نہ جس طرح وہ ٹریول کرتے ہیں. غریب آدمی تو سڑ جاتا ہے بیچارہ باہر, وہ تو غربت میں ہے, اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. لیکن آپ ان کو دیکھیں ذرا, ان کے چلن اور ان کے جو وہ ان کے انداز, ان کے ناز. اب بات یہ ہے کہ یہ جب تک جیل میں نہیں جائیں گے, دیکھیں عمران خان نے جو تقریر کی ہے نا, دل سے تقریر کی علینا, اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا, اور آج یہ بہت سارے چینلز پروگرام کر رہے ہیں کہ کیا جی 5000 آدمیوں کو پھانسی پہ لٹکانے سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے. بالکل ٹھیک ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا, ان کو جیلوں میں پھینکیں, ان کو آپ بالکل پھانسی پہ لٹکانا پڑتا ہے. اگر کوئی جرم کی سزا وہ بنتی ہے تو وہ سزا دیں, اکراس دا بورڈ دیں. صحیح کہا جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے آج کہ اگر کسی ملازم کی اہلیہ کوئی جائیداد خریدتی ہے تو یہ پوچھنا تو پڑے گا نا کہ پیسے کہاں سے آئے, بھلے وہ ٹیکس میں ڈکلیئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب پراپرٹیز ہیں, نہ بیوی کے ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ان کا ذکر ہے, نہ میاں کی ویلتھ سٹیٹمنٹ ان کا ذکر ہے, تو وہ کیسے ہو گئی بھئی آپ کی پراپرٹیز, وہ کہاں سے آیا مال, یہ تو پوچھنا پڑے گا نا. آج کہا نا جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے, یہ ریمارکس دیے نا انہوں نے زمرد کیس میں. تو اکاؤنٹیبلٹی, اور میں آپ کو بتاؤں پوری قوم کھڑی ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ کہ اکاؤنٹیبلٹی کا اکراس دا بورڈ. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ دیکھیے کہ اگلے چند دنوں میں چاہے کوئی حکومت میں ہے چاہے کوئی حکومت سے باہر ہے, سب گرفتار ہو گئے. انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا, فوج کا احتساب نہیں ہوتا جی, فوج کا احتساب نہیں ہوتا, فوج کا احتساب نہیں ہوتا. بریگیڈیئر کو سزائے موت سنائی جنرل قمر جاوید باجوہ نے, لیفٹیننٹ جنرل کو عمر قید کی, 14 سال قید بمشقت, اور 400 سے زیادہ لوگ کو 2 سال میں اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوئی ہے. نو ٹو کرپشن, زیرو ٹالرنس. جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ پیغام دیا جب ملٹری کورٹس کی سزاؤں کی توثیق کی انہوں نے, اور نیب بھی اسی طرح کام کر رہی ہے. تو یہ جو متھ کہ جی جرنیلوں کا نہیں ہوتا احتساب, جناب فوج کا احتساب نہیں ہوتا, ختم ہے, توڑ دی. اب سیاستدانوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے. آج تک کسی سیاستدان کو سزا ہوئی مجھے بتائیں؟ یہ تو جیلوں میں جاتے ہیں تو اے سی لگواتے ہیں, وہاں پر فریجیں رکھتے ہیں, خدمتگار ان کو ملتے ہیں, اور سزا کس کو ہوئی؟ سب بری ہو کے آتے ہیں, اس لیے کہ مینوپولیشن. نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے, آصف زرداری صاحب بھی جیل میں رہے. جیل میں تو رہے ہیں سر؟ نہیں, جیلیں سزاؤں کے بغیر آپ کو پتہ ہے جیل میں کیا ہوتا ہے. حمزہ شہباز صاحب کے 2 AC لگا دیے گئے جیسے وہ تو نیب سے پوچھنا چاہیے نا. اس حوالے سے نواز عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کو. بھرے ہوئے بندے انہوں نے, آپ کو پتہ ہے نیب میں انویسٹیگیٹرز بھی اسی لیے اب ری انفورس کرنے کے لیے ٹریننگ شروع. 10 مہینے ہو گئے, ابھی اگر یہ بات کریں تو بڑی عجیب ہوتے ہیں. اب تو ان کا بجٹ بھی بڑھا دیا ہے یار, تھوڑا سا تو مہربانی کریں. جو پچھلے 15 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں پنجاب میں, سندھ میں, مرکز میں,
اب عمران خان 9 مہینے میں 10 مہینے میں کیا کرے؟ کمیشن بنانے کے لیے ٹائم ہے, تھوڑا نیب کو بھی دیکھ لیں, اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکال لیں. اگر انہوں نے بجٹ نکال دیا ہے تو بہت کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, بڑے ایماندار لوگ موجود ہیں, حسین اصغر موجود ہیں, ہاں بالکل ہے, لیکن دو بندے نہیں, پورا ٹیم ورک چاہیے, موجود لوگ ہیں وہاں پہ اور چلا رہے ہیں. کتنا ان پہ بھی اسکینڈلائز ان کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیسی چلے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں. انہوں نے کہا وہ چھٹی کا جو دودھ ہے وہ یاد کرائیں گے, اللہ تعالیٰ بہت بڑے وقت سے بچائے اور بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. بغیرت کا بھی اب مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے, ان کو معافی مانگنی چاہیے. بغیرت کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ بارش آدمی ہے, سنت نبوی آپ کے چہرے پہ, آپ کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی زبان, آپ کو زیب نہیں دیتا. آج کے پروگرام سے ہم دونوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, لینے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.